आपके घर क्या खुशखबरी आई? बेटी 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 तो जहमत होती है, बेटा होता तो बड़ा हो के तेरा सहारा बनता। बेटी हुई है। जो मेरा कबीरा कहे वो मानता था मैं, बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक भोली सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमते उछाली। बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार में पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से। वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्ची की बातें। फरमाइश करती रही वो सारे सफर में, जागी ना मोहब्बत की मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुँची मेरे साथ ही चल कर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लो, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा में पालो। जब मैंने किया एक गड़ा खोदन जारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत, चोर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसे कमीना, वो पूछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। वो पूछती जाती थी कि बतलाए ना बाबा, क्या खोद रहे हो मुझे समझाए ना बाबा। मैं चुप रहा, अब उसको मैं बतलाता भी कैसे। वो बोझ थी मुझ पर, उसे समझाता भी कैसे। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। ए बाबा मेरे जानो जिगर आप पे कुर्बान, बतलाइए क्यों आप पे भारी है मेरी जान। बस मुझको मेरा जुर्म बता दे मेरे बाबा, फिर शौक से जो चाहो सजा दे मेरे बाबा।
اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ یہ کیس ستم ڈھا دیا میں نے، وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئے پرنم، دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم، سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کو جو دیش دلائے وہ غلط ہے، سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھا لو، بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی، اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، جانا محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، آنس کی نظروں میں وہ شخص دمانا، آنس کی باتوں کو جو سمجھے گا فسانا، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يدعو المؤمن للجماعة فلا يستجاب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں، یہ آج کی مجلس خاص طور سے اپنے اس ملک کی آزادی کے تعلق سے قائم ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی ملک کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، لیکن اسی ضمن میں شریعت اور دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کیا کام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے لڑکیوں کو بوجھ سمجھنا، لڑکیوں کی عزت نہ کرنا، یا اسی طریقے سے پیدائش ہو جائے لڑکیوں کی تو اس پر پورے خاندان میں ماتم ہو جانا، یہ ساری چیزیں یہ ملک کے تعلق سے مجلس ہے، لیکن بہت ساری باتیں شریعت کی بھی آ گئی ہیں. اگر ہم سوچیں کہ اگر ان باتوں سے عبرت لیں اور یہاں جب مجلس سے اٹھیں تو یہ سوچ کر اٹھیں کہ جو باتیں، جو واقعات پیش آئے یا بچیوں نے جو باتیں اپنے طریقے سے عمل کے ذریعے سے پیش کی اس پہ عمل کریں گے. کوئی دوسرے مذہب کا ہو، ہر ایک کو آزادی کے ساتھ جینے کا اختیار ہے، اور اس ملک کی خوبی بھی یہی ہے کہ اس ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں سب ایک دوسرے سے محبت اور پیار اور الفت سے رہتے ہیں، اور اپنی اپنی شریعت کے مطابق سب اپنے دین اور شریعت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو، انگریزوں سے جنگ ہوئی، انگریزوں سے تصادم ہوا، لیکن اب ادھر وقت ایسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب وقت بالکل پھر الٹی طرف جا رہا ہے، الٹی ہوا چل رہی ہے. اس لیے میرے دوستو، خاص طور سے
ہم میں سے ہر ایک کو اس ملک میں الفت، محبت اور آپسی بھائی چارے کو زندہ رکھنا چاہیے، ورنہ اس ملک کے پیچھے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانی کی ہے، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، اور ہم تو جھنڈے لے کر اپنے اس ملک کے لیے قربانی کا عہد کرتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے تو کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ قاضی عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا علی گڑھ میں، قریب کے علی گڑھ، کہ یہاں پہ انگریزوں سے جنگ ہوئی، مار کاٹ ہوئی، جب سارے لوگ پریشان ہو گئے انگریز سے، تو قاضی صاحب سے لوگوں نے کہا کہ انگریز ہمیں جینے نہیں دیتے اور ہماری زندگی بالکل ویران کر رکھے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ان کو یہاں بھگانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور اتنی بڑی بات کو لے کر صرف یہ نہیں کہ دکھلاوا، بلکہ کھڑے ہو گئے اور میدان میں ایسا نکلے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 72 ان کے ساتھی ایسے تھے جو منٹوں میں شہید ہو گئے، 72 ساتھی شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، صرف کیوں؟ اس ملک کے لیے، کہ ہمارے ملک میں کسی بھی طرح کا تشدد یا کسی طرح کی آپسی نفرت، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس ملک کے پیچھے بڑی قربانیاں، بڑے مجاہدے برداشت کیے ہمارے اکابرین نے، اور اپنے جان کو، اپنے مال کو قربان کیا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنے اس ملک میں زندگی اپنے دین و شریعت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں گے لیکن اپنی منچاہی گزاریں گے، جب منچاہی زندگی آئے گی تو میرے دوستوں پھر شریعت کا نقصان ہوگا، یا تو انسان شریعت سے ہٹ جائے گا، دور ہٹ جائے گا، اور پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت کی زندگی گزاریں، سکون کی زندگی گزاریں، اور اس دنیا میں کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی غم و دکھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں عزت کی زندگی گزارو، خوشحالی کی زندگی گزارو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کے حق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حق کی حفاظت، مثال کے طور پہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، دین و شریعت کے مطابق عمل کرنا، مستورات کو پردے کا اہتمام کرنا، اپنی اولادوں کو دین سمجھانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اللہ کے حق کو پورا کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور مدد سے مراد دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بعض موقع پہ نصیحت فرمائی، بڑے جامع نصیحت فرمائی۔ جیسے بہت سارے لوگ کیا چاہتے ہیں، میری زندگی لمبی ہو، مجھے دنیا میں عزت کے ساتھ جینا ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت فرمائی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، تمہاری زندگی لمبی ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے مکمل وضو کیا کرو تو تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ وضو مکمل اور اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مکمل وضو کرنے والے، اہتمام سے وضو کرنے والے، اللہ ان کی زندگی کو بڑھا دے گا۔ دوسری چیز فرمایا، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کہیں کا بھی ہو، سب کو سلام کی کثرت کرو، سلام کثرت سے کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر جائیں گی۔ تیسری نصیحت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کثرت سے قرآن پڑھا کرو۔ کثرت سے قرآن پڑھنا جب انسان پڑھے گا جب خود پڑھا ہوا ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، مدرسے میں جہاں کہیں اپنے تعلیمی نظام ہے وہاں پہ قرآن پاک کے پڑھنے کا، پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرآن پڑھیں گے تو قرآن کثرت سے اسی وقت پڑھے گا انسان جب خود پڑھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی کے 3 نصیحت بہت جامع۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زندگی لمبی چاہتے ہو تو باوضو مکمل وضو کیا کرو، ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ تمہاری زندگی بڑھا دے گا۔ دوسری چیز، سلام کثرت سے کیا کرو۔
چلتے پھرتے کوئی چھوٹا بڑا کوئی ملے سلام خوب کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نیکیاں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اس لیے میرے دوستو یہ چند نصیحتیں ہیں، وقت بہت ہو گیا، بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ اپنی زندگی میں بھی شریعت کو اپنائیں۔ دنیا میں زندگی گزارنا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آدمی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، چھوٹا و بڑا ہو سب کو سلام کی کثرت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ اگر میں اپنے چھوٹے کا بڑے کا جانتا پہچانتا سب کو کثرت کروں گا تو اللہ ضرور میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کثرت کرے گا۔ دوسری چیز 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دفعہ کہتے ہیں اسے کرنا ضروری ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے 62 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اس سے پتہ چلا نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز اگر کسی کی زندگی میں نہ ہو، سارے دینی کام ہو، وہ سب بیکار و حقارت ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے مستورات نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے نمازوں کی کثرت سے ہماری زندگیوں میں خوشحالی پیدا ہوگی، گھروں میں عافیت پیدا ہوگی۔ اور جو باتیں خاص طور سے یہاں پہ آئی ہے عبرت کے لیے، بچیوں کی زندگی کے متعلق، پردے کے متعلق کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں عافیت و سکون عطا فرمائے، اور اس ملک میں شانتی اور آپسی محبت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اس ملک کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ مولا کریم اس ملک میں ہر ایک کے درمیان الفت و محبت قائم فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے درمیان جو نفرتیں، تشدد ہیں، نفرتیں ہیں، یا اللہ اسے ختم فرما۔ مولا کریم اس ملک کو رات دن کی ترقیات سے مالا مال فرما، بد نظری سے مولا کریم حفاظت فرما۔ مولا کریم جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اللہ ان کے علم میں ترقی نصیب فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو مزید اللہ ہر طرح سے عافیت و سکون عطا۔ مولا کریم جتنے یہاں بچوں کے والدین یا کوئی بھی گھر کے ممبر آئیں اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کے گھروں میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی بدگمانیوں سے، بدزنی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری ہر چھوٹی بڑی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ مولا کریم ہر طرح سے جتنے مسلمان بیمار ہیں اگر یہاں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ مولا کریم جو روزگار سے پریشان ہیں حلال رزق کے اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم اپنی کمائیوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری مستورات میں دینی ماحول پیدا فرما، پردے کا اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل قبول فرما۔ اور اکرام بھائی، سعید بھائی وغیرہ جو مرحوم ہو چکے ہیں مولا کریم ہر طرح سے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بہت سارے لوگ جلدی میں جو گئے اللہ اس محلے کے، اس علاقے کے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہر طرح سے اپنا فضل و کرم فرما۔ مولا کریم جو اس عالم میں جو بھی بسنے والے ہیں سب کو اللہ سکون عطا فرما۔
مولا کریم اس ملک میں یا اس ملک کے باہر جہاں کہیں بھی اللہ اسلام کے نام پہ شہادتیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم ہر طرح سے ہم سب کی جائز حوائج کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم